बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज के हक़ाइक़ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन क्या करें, हक़ाइक़ तो हैं, हमारे पॉलिटिकल हक़ाइक़ हैं, उनको सामने रखना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमारा मुल्क है जहाँ पे दहशत गर्दी की लपेट में है। हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। दूसरी जानिब हम दूसरे ममालिक से कर्ज़ लेते हैं, IMF से कर्ज़ लेते हैं, मुल्क के मामला चलाते हैं। वहीं पे हमारी वफाकी कैबिनेट्स, सूबाई कैबिनेट, पंजाब की कैबिनेट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में ख़ुद ही इजाफ़ा कर दिया। नाज़रीन, अब आज ख़बर आई है हम तक कि वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफ़े की मंजूरी भी दे दी गई है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई 5, 10, 15, 20, 25 या 50% इजाफ़ा नहीं हुआ है। वफाकी वज़ीरों और वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफ़ा किया गया है। नाज़रीन, मैं फिर रिपीट करती हूँ, 188% तक इजाफ़ा किया गया है। वफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफ़े की समरी मंजूर कर ली है। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम भी की गई है। नाज़रीन, नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफ़ा किया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए समरी की मंजूरी दी है। तरमीम 1975 के एक्ट की मुख्तलिफ शिकों में की गई है। वज़रा के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा है नाज़रीन, यानी कि ये अलाउंसेज अलहदा हैं। ठीक है जी। तरमीम के बाद वज़रा की तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफ़ा जो है वो अब हो जाएगा, क्योंकि मंजूरी तो अब इसमें हो गई है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आम आदमी, जिसके बारे में इन्होंने कम से कम उजरत शायद 35 से 37,000 या 38,000 रखी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आम आदमी, जब हमारी यहाँ पे वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा पंजाब की, जब वो आके कहती हैं कि उनका 1,90,000 तनख्वाह में घर नहीं चलता, उनका गुजारा नहीं होता, कभी किसी ने इस बात पे फोकस किया? कभी किसी ने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश की कि आम आदमी जिसकी 35, चले मैक्सिमम 40 पे अगर हम कर लें, 40,000 जिसकी तनख्वाह है, क्या उसका गुजारा होता है? जबकि इनको तो साथ वज़रा के अलाउंस भी हैं, गाड़ी भी है, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हैं। आम आदमी को तो कोई अलाउंस नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसने उनकी फ़ीसें देनी है, उसने घर चलाना है, 2 वक्त की रोटी उसने अपने बच्चों को खिलानी है, तो उसने सारा दिन मेहनत मजदूरी करनी है। कभी उसकी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। आम आदमी कभी 3 वक्त का खाना खाता था, 2 वक्त पे आ गए, कभी बच्चों को वो भी नहीं खिला सकता। बहुत सारे वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि आम आदमियों ने ख़ुदकुशियाँ भी की हैं। तो क्या ये सारी सूरत हाल सिर्फ तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हमारे अशराफिया तक है, हमारे वज़रा तक है, क्या मुशीरान तक है? आम आदमी के इस मुल्क में कोई नहीं करने वाला बात, कोई नहीं सुनने वाला बात। इनको ऐवानों में भिजवाया था इसलिए कि आम आदमी के लिए कुछ करें। वहाँ जाके तो वो अपने रोने लेके बैठ गए कि हमारा 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। भाई, अगर आपका गुजारा नहीं होता तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप जाए ना, किसी ऐसी फील्ड में चले जाए जहाँ आपका गुजारा हो जाता है। आपने वहाँ बैठ के हमारे ही टैक्स के पैसों से खुद ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया है। और आम आदमी जो खुदकुशियाँ करता फिर रहा है, जो सड़कों पे आप देखें, पहले ख़त गुर्बत से पिछले साल के जो डिजिट्स हैं 2024 के, वो तकरीबन 9 करोड़ आते हैं। नाज़रीन, 25 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ अफराद पाकिस्तान में ख़त गुर्बत से नीचे हैं, और इस साल के डिजिट में 1.5 करोड़ का इजाफा हो गया है, यानी कि 10 करोड़ 50 लाख। ये मेरे डिजिट्स नहीं है नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिजिट्स जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के डिजिट्स हैं। तो ख़त गुर्बत में मज़ीद इजाफा हो गया 1.5 करोड़ अफराद का, 1 करोड़ 50 लाख अफराद का। तो क्या इसकी तरफ हमारे वज़रा का ध्यान नहीं है? इसकी तरफ हमारी कैबिनेट का ध्यान नहीं है? मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है? हमारी फोर्सेस जानों के नजराने दे रही हैं, इसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है? क्यों ऐसी पॉलिसी हमारे सियासतदान नहीं बना रहे? क्यों ऐसी पॉलिसी मेकिंग नहीं की जा रही? क्यों नहीं कंसेंसस बिल्ड किया जा रहा हमारे अपोजिशन की जानिब से, हमारे सियासतदानों की जानिब से, हमारे हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिग ब्रदर है, उसको चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेके बैठे। इतने नाजुक हालात से आप हकीकतन नाजुक दौर
سے ہمارا ملک گزرا ہے، کیوں نہیں کنسنسس بلڈ کیا جا رہا؟ کیوں نہیں اپوزیشن کو ساتھ لے کے بیٹھا جا رہا؟ کیا صرف دعوے وعدوں کی حد تک یہ ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے منشور پیش کیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ وہ منشور کہاں گئے؟ جو عام آدمی کو انہوں نے فری بجلی دینی تھی 300 یونٹس تک، کہاں گئی؟ اب تو 200 یونٹ سے اوپر کسی کا ایک بھی چلا جاتا ہے تو سیدھا سیدھا 5,000 کا اس کو ٹیکہ لگ جاتا ہے. اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. کیا عام آدمی یہاں پہ خودکشی کر لے، اپنے بچوں کو مار دے؟ کیا یہی ہمارا ملک رہ گیا؟ اس سب پہ ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہے بات کریں گے کہ عام آدمی کی کون سنے گا آخر. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کنر ٹائز سیف قریشی صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ کنر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میاں عبدالوحید صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ حمید گل صاحب ہیں، سربراہ ہیں جوانان پاکستان کے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں عبداللہ صاحب سے جان لیتی ہوں. عبداللہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کا 1,90,000 میں جو ہے گزارا نہیں ہوتا، ان کا گھر نہیں چلتا، تو عام آدمی کا 35,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ صاحبہ جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم صرف جو ہے وہ حلمن مزید مانگتی ہے اور دوزخ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا. میرے خیال میں مزید میں اس پہ کیا بات کروں. آپ کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جو بھی ایم این اے یا ایم پی اے بن کے آتے ہیں آج کل جو ہے، آج کل کے دور میں 35 کروڑ 40 کروڑ سے کم جو ہے وہ الیکشن کیمپین پہ خرچ نہیں ہوتا. یہ بات میرے خیال میں ابھی کسی کو بھی ایسی بات نہیں ہے کہ نا علم ہو. اور سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ 84 کروڑ روپے میں بھی بکا ہے، یہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لیچوں کی طرح جو ہے وہ قوم کو چمٹ گئے ہیں. یہ نظام فیل ہو گیا ہے. مان لیں کہ یہ نظام اب پاکستانی قوم کو راس نہیں آ رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نظام کے اندر سے سوائے برائی کے اور کچھ نہیں نکلے گا. اس وجہ سے کہ یہ جو نعرہ تھا کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ آف دا پیپل، ڈیموکریسی کے لیے کہا جاتا تھا، وہ اب فار دا تھیوز بائی دا تھیوز اینڈ آف دا تھیوز ہو چکی ہے. یہ چوروں کے لیے ہے، چوروں کی. جی عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب سے ناظرین تھوڑا سا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. کرنل صاحب سے جانتے ہیں. عبداللہ صاحب ساتھ ہیں؟ ناظرین کرنل صاحب سے جان لیتے ہیں اتنی دیر. جی عبداللہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا جب خلیفہ اول جو تھے جب ہمارے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مزدور کی تنخواہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ مزدور کی وہی تنخواہ ہوگی جو خلیفہ وقت کی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بہت کم ہے. تو پھر کہا کہ اگر مزدور گزارا کر سکتا ہے تو خلیفہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کم ہے تو پھر میں اپنی بھی بڑھاؤں گا اور ساتھ مزدور کی بھی بڑھا دوں گا. تو یہ وہ بات تھی کہ جو برابر کی سطح کے اوپر، یہ تو ہے اسلامی. اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں، اگر ہم آئین پاکستان کی بات کریں، ہم قانون پاکستان کی بات کریں، ہم پاکستان کے آئین کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی بات کریں، تو اس سے پھر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق کرنا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں کہ ویسے تو اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں حکومت اور اپوزیشن وقت نہیں ضائع کرتے، لیکن جب معاملات آتے ہیں ان کی اپنی بڑھوتی کے لیے، ان کے اپنے معاملات جو ان کی ذات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ برائی نہیں کی. یہ کشمیر پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ جو ہے وہ دہشت گردی پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ جو ہے غریب کی روزی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، یہ کووڈ پہ اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی ذات، اپنی مراد اور اپنی مفاد کے لیے. یہ ہے حقیقت اس کی. اس لیے وقت ایسی تقاضا ہے وقت کا کہ جب میرے خیال میں کچھ ایسی قوت آنی چاہیے، نئے نوجوان ابھریں، لوگوں کو جو ہے وہ صحیح راہ راست کے اوپر لانے کے لیے وہ درویش نشین ہو، وہ بوریا نشین ہو، اور وہ اس پاکستان کو خدا کے لیے ان ظالموں سے، ان جونکوں سے جو ہے وہ نجات دلائیں. ورنہ آپ یقین مانیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اتنا بڑا گیپ آ چکا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. لیکن یہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے
جو اس کے برعکس ایک رپورٹ ہے جو پرائیویٹ اداروں کی رپورٹ ہے، وہ کہتی ہے 72% وہ لوگ ہیں جو سطح غربت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ فائدہ صاحبہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں جی آپ کو اگر غور کیجئے تو ایک بہت ہی افسوسناک عمل ہے، اور وہ ہے کیا اس کا نام ہے کہ کراچی کے اندر میں چند لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ہے وہ جن کی قربت میں لوگوں نے اپنی بچیاں بیچ دی ہیں، غربت سے تنگ آ کے، استغفر اللہ۔ تو ایک طرف ملک کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ رحم کرے ہم پر۔ آمین جی بالکل عبداللہ صاحب، آپ نے بات حقیقت پہ سے پردہ جو ہے وہ اٹھایا ہے، آشکار کی ہے۔ کرنل صاحب سے جانتے ہیں، کرنل صاحب 188% اضافہ کر دیا گیا تنخواہوں میں۔ ہو سکتا ہے مہنگائی ہے، ان کی خود ہی کی پیدا کی ہوئی مہنگائی ہے سیاستدانوں کی، میں نے یا آپ نے تو جا کے مہنگائی نہیں پیدا کی ہے نا، اس میں اضافہ نہیں کیا، تو ان کا اپنی ہی انکریز کی ہوئی مہنگائی میں ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو پائی مہنگائی، اب ان کا اس مہنگائی میں گزارا نہیں ہو پا رہا۔ 1,80,000 1,90,000 میں ان کو گزارا نہیں ہوتا۔ عام آدمی کا 35,000 میں گزارا کیسے ہوتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے جی، جتنا ہم اس پہ افسوس کریں اتنا ہی کم ہے۔ کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی بھی شخص جو کہ سیاست کو اڈاپٹ کرتا ہے اس ملک میں یا کسی اور ملک میں، اس ملک میں تو اخراجات ڈیموکریسی کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ صحیح فرمایا عبداللہ صاحب نے کہ جب بات ان کے پاس کروڑوں خرچ کرنے کی ہوتی ہے، کوئی 10-20 نہیں اس سے بھی زیادہ اخراجات آتے ہیں ایک کنسٹیچوئنسی سے الیکشن ون کرنے کے لیے، اور پھر اس الیکشن کے موقع پہ ہی نہیں آتے، پھر اگلے 4 سال 5 سال جتنی دیر وہ حلقے میں رہتے ہیں، سیاست میں رہتے ہیں، ان کے اخراجات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو شان و شوکت یا ان کے گارڈ یا ان کا سسٹم یا ان کا ڈیرا یا ان کی باقی چیزیں جو کچھ چلتی ہیں وہ سب کی سب اتنے اخراجات سے چلتی ہیں کہ کوئی درمیانے طبقے کا آدمی تو سیاست کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ غریب کی تو بات ہی کوئی نہیں، غریب تو واقعی خودکشیاں کر رہے ہیں، غریب تو کہیں ان کی نظر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ غریب تو میرا خیال ہم نے اور بہت زیادہ غریب کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سازش ہوئی کہ آپ کے ملک میں جو بیس تھا زراعت کا، زرعی بیس تھا، ایگریکلچر کا، لوگ اپنی گندم اگاتے تھے اور اس سے کم از کم ادھر وہ سین نہیں تھا کہ وہ ڈنڈے لے کے اور سوٹے لے کے اور ریفلیں لے کے تو ہر چوتھے دن سارے ملک کو تباہ کرتے، کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ در گزری اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے ان کے پاس گندم بھی ہوتی تھی، چند پیسے بھی ہوتے تھے، اور مور دین 70% لوگ زراعت سے منسلک ہیں۔ ہم نے اس کا سسٹم آئی ایم ایف کے کہنے پہ اڑا کے رکھ دیا، گندم کی پرچیز بغیر نوٹس کیے، بغیر بتائے ہوئے، بغیر ان کو ذہنی طور پہ تیار کیے ہوئے ہم نے پچھلے سال گندم کی پرچیز پنجاب میں بند کر دی۔ اثر یہ ہوا کہ جو 4,000 پہ گورنمنٹ لے رہی تھی یا 3900 کا ریٹ تھا ان کا، وہ 2200-2300 پہ آ کے کوئی لینے والا نہیں ہے، سڑکوں پہ سال ہو گیا ان لوگوں کو رکھے ہوئے، اس میں ان کے ہر قسم کی نقصان ہوئے ہیں، کوئی سسری کھا گئی، کوئی چوہے کھا گئے، کوئی گھر میں رہنے کی جگہ، کوئی کیا کیا ان کے ساتھ بیتی، اور کتنا اس کا وزن کم ہوا، کیا اس کی کوالٹی کم ہوئی، مگر گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کا ترس نہیں آیا ان کے اوپر، نہ ان کا ووٹ بینک بھی ان سے چھن گیا، اس کے باوجود بھی رویہ نہیں ہوئی۔ صاحب یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں یہ میں گندم بحران کی طرف آؤں گی، میرے آلریڈی یہ پروگرام کے ہے اس میں کہ پلان میں کہ مجھے یہ گندم بحران کی طرف آنا ہے۔ پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا ہم اس ٹاپک کو ذرا کلوز کر لیں۔ دیکھیے نا، ملک کو اس وقت کفایت شعاری کی ضرورت ہے، ڈیفنس فورسز کو اس وقت بجٹ کی ضرورت ہے، جس ملک میں جنگ لگتی ہے اس میں باقی سارا کچھ فریز ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ساری شان و شوکت، سارے نان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرتے رہے، بلینز کے فنڈ دیتے رہے، بلینز خرچ کرتے رہے، اور ہر قسم کی شاہ خرچی، کہیں تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، کہیں الاؤنسز بڑھ رہے ہیں، کہیں گاڑیاں لمبی چوڑی آ رہی ہیں، کسی چیز میں نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس فوج کو لیٹسٹ اکوپمنٹ سے نہیں اکوپ کریں گے
تو پھر ملک کون آپ کا بچائے گا؟ وہ تو بیچارے روز اپنی جانیں دے کے شہید ہو کے واپس آ رہے ہیں. اس ملک کو وار جو ہے وہ ہائی ٹیک کی ہو گئی ہے, وار جو ہے ورٹیکلی ہو گئی ہے, ڈرونز کی ہو گئی ہے, بہت کچھ اور میزائل کی ہو گئی ہے. اگر آپ وہ سارا کچھ ان کو وافر نہیں دیں گے, جنگ کے اور فوج جب اتنی انسرجنسی اور دہشت گردی کے آخری سٹیج پہ جاتی ہے, ہر روز ملین کے خرچے ہوتے ہیں. وہ آپ ملین ان کو بچا کے نہیں دیں گے, بجٹ سے کفایت شاری نہیں کریں گے, ہر طرف اگر کٹائی کر کے فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو مجھے تو ایسے موقع کے اوپر جب کہ سارے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے, اکنامیکلی بھی اور ادروائز بھی. اور پھر میں دہشت گردی کی بات کروں جی, بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کے کہ جب یہ میٹنگ ہوئی, جب فوج نے پریزنٹیشن دی, تو بجائے اس کے کہ ہر صوبہ ہر شخص کندھے سے کندھا لگا کے شہیدوں کی فیملی اور فوج سے کھڑا ہو کے جنگ کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد حاضر کرتا ہے, ادھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آپریشن نہ کریں. بھئی اگر آپریشن آپ نے نہیں کروانا تو جن کو آپ ساتھ لائے تھے, جن سے آپ دوستیاں کر رہے ہیں, جن کو آپ پال رہے ہیں, جن سے آپ کے کاروباری روابط ہیں, جن سے آپ سمگلنگ کرتے ہیں, ڈرگز کرتے ہیں, تو پھر ان کو ویسے ہی منا لیں. ٹھیک ہے, کیوں پھر دہشت اس جانب بھی آتے ہیں, اس جانب کرنے صاحب اس سے نیکسٹ کی طرف آئیں کہ میں پہلے میاں صاحب کا اس پہ پوائنٹ لے لوں. میاں صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی آپ نے عبداللہ صاحب کی بات سنی, بہت ویلڈ پوائنٹ ان کا تھا, آپ نے کرنے صاحب کی بات سنی, بڑی خوبصورت ویلڈ پوائنٹ ان کا تھا. اس میں میں چاہوں گی کہ میں اپنا بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, پھر آپ کا اس پہ اوپینین لوں کہ بجائے اس بات کے کہ 188% اضافہ ہوا ہے وفاقی کیبنٹ کی تنخواہوں میں. پنجاب نے, اس سے پہلے پنجاب حکومت نے تقریباً کم و بیش 400% اضافہ کیا تھا. کس لیے؟ جب یہ بار بار کہا جا رہا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی غریب آدمی کا کام نہیں ہے, بس کی بات ہی نہیں ہے الیکشن لڑنا, اسمبلی تک پہنچنا, اتنے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ نہیں وہ کر سکتا. اس کا مطلب یہ آدمی, یہ سب غریب نہیں ہے پارلیمنٹیرین. تو پھر میرے خیال میں ان کی تنخواہیں بند ہی کر دینی چاہیے نا, قومی خزانے پہ رحم کریں. یہ لوگ بھی اپنے گھر چلا رہے ہیں نا, اگر اتنا پیسہ الیکشن لڑنے پہ لگا سکتے ہیں تو اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے, لائف کو رن کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے, یا اپنے پاکٹس بھرنے کے لیے یہاں پہ آنا ہے. ہمارے لیے کیا کیا ہے, عام آدمی کے لیے کیا کیا, اپنے کیسز تو ختم کروا لیے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا, بہت بڑا اہم ایشو ہے اس وقت یہ, اور مجھے بھی یہ کہتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کی تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ کر دینا, اور کوئی انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے, اور یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا یہ اتنا ہی بڑھاتے جتنا پھر ایک غریب آدمی کا, اگر وہ 35,000 روپے آپ اس کی تنخواہ ہے, یا اس کی 35 سے 50 نہیں ابھی تک یہ کر سکے, اور یہ اگر اسی ریشو سے اگر ان کا نہیں بڑھایا آپ نے, تو ان کی تنخواہوں میں ایک سنگل پینی بھی ان کو نہیں بڑھانی چاہیے. تنخواہیں بند کر دینا, اگر ان کا گزارا نہیں ہو رہا 1.5 لاکھ سے تو بند کر دیں, اپنے گزارے کریں اپنے بزنس سے. میں بھی آپ کی اس بات کا حامی ہوں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کی تنخواہیں بند کر دی جائیں اور یہ سرکاری خزانے میں یہ جمع کرائیں اپنی تنخواہیں, اور یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جسچر ہوگا. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھے نا, ایک تو جو سفید کالر ہے نا, اس کو آپ نے الیکشن میں آنے کے لیے روک دیا ہوا ہے, اور یہ جو کرمنل مائنڈ اور جن کے پاس بلیک منی ہے اور جن کے پاس جو ہے اور بھی کئی ذرائع سے ان کے پاس یہ پیسہ آ گیا, اب وہ الیکشن وہی لڑتے ہیں, اور وہی اگر 50 کروڑ روپے لگا کے آتے ہیں, ڈیفینیٹ پھر انہوں نے اس سے 50 کروڑ سے انہوں نے کوئی 1 ارب روپیہ تو کم از کم بنانا ہے, اگلے الیکشن کے لیے بھی انہوں نے جوڑنا ہے, اور پھر انہوں نے کہ جو آپ نے بھی جو خرچے اخراجات ہیں, اب یہ انہوں نے یہ ایک بزنس بنا لیا ہے اس کو. اور ان کو پارلیمنٹیرین کو یہ چاہیے کہ اس ملک پہ رحم کریں, غریب ملک ہے, اور ان کی تنخواہیں اسی ریشو سے بڑھائیں جس سے اگر بڑھانی ہے. اول تو جو آپ نے جو کہا ہے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, اسی طرح ان کو چاہیے کہ یہ تنخواہیں نہ لیں, اور یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں, سارے بہت عمرہ ہیں, اور یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ساری اشرافیہ وانوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اشرافیہ ہے. اور پھر یہ دیکھیں اصل میں نا جو ہمارا جو سمجھنا ان کی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں, معاف کیجئے گا, کہ ہمارے جو بھی ادارے سوائے ایک افواج پاکستان کو آپ چھوڑ دیں, اور باقی سارے ہمارے ادارے ہیں, ان کو ری بلڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس کے اندر
اور خاص طور پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس کا سزا اور جزا کا جب تک کہ آپ کے پاس نظام نہیں ہوگا اور ایک مؤثر نظام نہیں آپ کے پاس ہوگا یہ معاملات آپ کے ایسے ہی چلتے رہیں گے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. انٹرپٹ کر رہی ہوں میں معذرت چاہتی ہوں. سزا اور جزا کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کروائیں گے تو پھر باقی سب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ دیکھیں نا جو وہ ادارے ہی ہمارے دیکھیں نا ہم نے تو ادارے ایسے بنائے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اپنے جو مخالفین ہیں اور ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہم نے اداروں کو بنایا. ہم نے اداروں کو پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے نہیں بنایا. ہم نے اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے آپ نے بنایا ہے. جب آپ یہ صرف ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ اگر آپ نیب ہی ایسے لوگوں کے اوپر مشتمل ہو جن کی کریڈیبلٹی ہو جن کے اوپر ان کی دیانت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو, کیا ایسے لوگ نہیں ہیں اس وطن عزیز میں؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ اداروں کو ایسے چلا سکتے ہیں اور ایسے ادارے جب آپ بنا دیں گے تو پھر یہ ایسے مسائل نہیں آپ کو درپیش ہوں گے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے سزا اور جزا کا قانون آپ بنائیں. درست کہہ رہے ہیں عبداللہ صاحب. سر مجھے ایک کویشچن آپ سے, اس کے بعد میں نے بریک کی طرف جانا ہے, پھر نیکسٹ ٹاپک پہ ہم آئیں گے. یہی کویشچن آپ سے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی بجائے اگر ان کی تنخواہیں ہی بند کر دی جائیں, غریب تو ہیں نہیں ہیں یہ سارے اشرافیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں, تو ان کی تنخواہیں بند کر دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اب ہم نیکسٹ ٹائم اقتدار میں اگر جائیں گے تو ہماری پاکٹس گرم نہیں ہوں گی, ہم جو لگائیں گے وہ ان ریٹرن ہمیں نہیں ملے گا. تو پھر یہ عوامی خدمت کے جذبے سے یا تو آگے آئیں یا پھر ان لوگوں کو آگے آنے کی سپیس ملے جو کہ واقعی حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. فائدہ صاحبہ دیکھیں بات کرنل صاحب نے بہت اچھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے کیونکہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار, ہم ایک حالت جنگ میں ہیں. اور جس طرح سے میاں صاحب نے اپنے بالکل دل کی بات کہی ہے, میں دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور ہمارے بانی کہلائے اور پاکستان کے فاؤنڈر, آپ یہ مجھے بتائیے کہ وہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے. جب محترمہ فاطمہ جناح نے ان سے پوچھا کہ بطور گورنر جنرل, تب ایسٹ پاکستان ہمارا حصہ تھا, تو انہوں نے کہا گورنر جنرل جو ہے وہ آپ 1 روپیہ تنخواہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں پاکستان کا ملازم ہوں. اور انہوں نے کہا کہ 1 سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا 1 سے زیادہ اس لیے نہیں کیونکہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اپنی جائیداد دے دی. آج جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی جو فارمز ہیں ان کی ڈیکلیریشن کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو باقاعدہ یہ انکم ٹیکس ریٹرنز اور چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں, گوشوارے جمع کراتے ہیں. ان گوشواروں سے چیک کیجئے اور پھر عظمہ بخاری صاحبہ کا آپ یہ بیان دیکھ لیجئے گا کہ 1,90,000 میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو پھر وہ جو ڈیکلیریشن انہوں نے کی ہوئی ہے اپنے انکم ٹیکس کے اندر, تو وہ پیسہ کہاں ہے؟ کیا صرف وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی اس تنخواہ کے اوپر؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا, لوگ بدظن ہو چکے ہیں اس پورے نظام سے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں انصاف ہر برابری کی سطح پہ ہر شخص کو میسر آئے اور ایکول جو اپرچونٹیز ہیں وہ کریٹ ہوں. ایک ملک جس کے اندر 35% انڈسٹری بند ہو گئی ہو, جس کے اندر جو ہے شرح سود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو, جس کے اندر جو گروتھ ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہو, جہاں امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس جو ہے وہ اس کے دھجیاں اڑ چکی ہوں, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, یہ سب لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آؤ سب مل کر میری باتیں کریں. پاکستانی قوم گئی جو ہے وہ بالکل جہنم میں, دوسرے لفظوں میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ کوئی اس چیز سے جو ہے وہ حقیقتوں سے آشنا ہے, لیکن وہ اپنے ایوان اقتدار کے اندر مزے لوٹ رہے ہیں. اور غریب لوگ جو ہے وہ اتنے برے حال ہو چکے ہیں کہ علامان. حقیقت یہ ہے کہ ابھی گندم کی بات ہی اگر ہم وہ اگلے کریں گے, لیکن 330 ارب روپے کا ٹیکہ لگا کے جناب محترم نگران وزیر اعظم صاحب جو تھے
وہ ہمارے انوار الحق کاکڑ اس قوم کو جو ہے وہ لوٹ کے چلتے بنے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے۔ جس ملک میں جزا اور سزا نہ ہو، جس ملک میں جس کو جزا دینی ہو اس کو سزا مل رہی ہو، اور جس کو سزا مل رہی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا مل رہی ہو، تو پھر اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا۔ تو پھر ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ لیکن رمضان عبداللہ کا صاحب مہینہ جب شروع ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی 27 بات رمضان آتی ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ عبداللہ صاحب جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بھی آسانی سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ انہی دنوں میں جن دنوں یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا، نگران وزیراعظم کاکڑ صاحب کے 2-3 انٹرویوز پہ مختلف میڈیا ہاؤسز نے کیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا تو اس میں کچھ لینا دینا تھا ہی نہیں، یہ پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ نے ساری کروایا تھا، انہوں نے تو صرف اس پہ امپلیمنٹ کیا تھا، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک سارا سائیڈ پہ کر دیا تھا۔ جو برطانیہ میں اور دبئی میں پراپرٹیز ہیں وہ پھر آپ کے نام پہ لگوا دیں۔ سر ہمارے نام پہ انہوں نے کہا لگوانے، کرنل صاحب بیٹھے، میاں صاحب بیٹھے ہیں، ان کو لگا دیں۔ درست کہہ رہے جو پراپرٹیز کو مبارک ہو، ہمیں ایسی کمائیاں نہیں چاہیے، اور کیا بڑی مہربانی، کیا بات شکریہ ہے سر، کیا بات ہے۔ جی جی سر آپ درست کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہی رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی پراپرٹیز انہی کو ہی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نصیب ہی کریں، انہی کو مبارک ہو۔ ان کو کیوں مبارک ہو؟ ہاں جی سر پاکستان کو مبارک ہو اور ان کو عقل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہمیں آتی نظر نہیں آ رہی کسی بھی طرح سے، کیونکہ یہ لوگ ہدایت پاتے نظر نہیں آ رہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ناظرین، یہ جو کسانوں کے ساتھ مریم صاحبہ نے لاسٹ ایئر اناؤنس کیا تھا کہ وہ گندم نہیں خریدے گی، اور اب کی دفعہ یہ جو 2 بحران کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو پانی کا بحران اور دوسرا گندم کا بحران، اس پہ ہمارے اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی، اس پہ ہماری کیوں نہیں جس طرح کی اسٹریٹجی بننی چاہیے اس طرح کی اسٹریٹجیز بن رہی؟ ایک بریک کے بعد